गुजारिश ये है कि कल भी खान साहब से मुलाकात के लिए मैं हाजिर हुआ और सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाई ने खुद मुझे कहा फ़ोन पे कि जी खान साहब आपसे अलहदा मिलना चाहते हैं तो जो 6 अफराद की मीटिंग है इसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती है। खान साहब कह रहे हैं कि आप कल आ जाएं। आज मैं गया, आपकी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा जी कि 15 मिनट बाद आपकी मुलाकात है। यूँ 15 मिनट करके सुपरिटेंडेंट जेल ने आज मेरी फिर मुलाकात नहीं कराई। और मुझे कभी यकीन है कि सुपरिटेंडेंट जेल को भी कोई जहर खिलाया गया है, कोई उसके पेट में डाला गया है, क्योंकि आज ऐसे तो दिन या कल ऐसे दिन कि मेरा मिलना इंतहाई ज़रूरी था और जेल सुपरिटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। आज मैं 2-3 ऐलानात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि शिबली फराज ने खान साहब को कहा है, पहले उन्होंने कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने कि नून कहती हैं कि अगर इनको आप ये कमेटी देंगे तो ये हमें कबूल नहीं है, तो ये फिर हम किसी और पार्टी को दे देंगे। अच्छा, और इसमें कोट किया गया ख्वाजा आसिफ साहब को और स्पीकर साहब को। बाद में इन दोनों ने तरदीद की और उन्होंने कहा जी आपके अपने लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। फिर अब मैं ज़रा आज 2 दिन कबल पता चला कि शिबली फराज साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक़्त मैंने उठाया जिस वक़्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के करता दरता बन गए हैं और बिलों में छुपे हुए थे। और इसके बाद हर एक उम्मीदवार को लेके उसके हल्के में मैं गया। पार्टी के लिए सब खिदमात जो खान ने मुझे तफवीज़ की मैंने अंजाम दी। और जिसके बाद 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट में बना और मेरे पीछे सोशल मीडिया, तरह तरह की इल्ज़ामात और आखिर में ये इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। खान साहब को मैं बताता गया कि ये कर रहे हैं। आज 2-3 ऐलानात मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी ज़ात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है कि पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ कैंपेन करे, अब पार्टी के जो मनासिब पे बराजमान लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करें। पॉलिटिकल कमेटी को खान ने उस दिन बैरिस्टर गौर साहब के ज़रिए ये मसला फाइनल कराया तो इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग कराते हैं न मुझे, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर खान ने मुझे बनाया था, जबकि ये उमर अयूब साहब ने बड़ी इसरार किया था कि इसको न बनाए। तो वहाँ पे वोटिंग कराई गई और न मुझे इसका इल्म था। 3 दिन पहले से कैंपेन की गई और वोटिंग के बाद जनाब अली कल ये या इनके गमाश्ती वकील जो थे वो गए और खान को बताया कि जनाब पॉलिटिकल कमेटी ने तो वोटिंग जो है इस तरह कर दी है। इससे पहले इन्होंने एक और काम किया। मेरे भाई खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट में थे, वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर थे, तो अचानक जनाब उनको डीनोटिफाई किया गया। इससे पहले हमने इस्तीफ़ा दे दिया। इतना हक तो मेरा बनता था कि अगर आपने नहीं रखना था तो उसको आप रिज़ाइन नहीं करवा देते, इस्तीफ़ा भेजा हुआ था। ये डीनोटिफाई करने का मतलब ये था कि तजलील करनी थी। पीटीआई के लोगों आपको बताना चाहता हूँ
تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، کمیٹی سے نہیں کیبنٹ سے ڈی نوٹیفائی کیا، خالد لطیف نام ہے ان کا۔ اس کے بعد کیا یہ تذلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، 2 مہینے سے اس کا نام چلتا ہے، اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا، ہم آپ کو کنسیڈر، پولیٹیکل کمیٹی کہی تھی ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ اچھا، کل اور آج کے خان سے جو سپرڈنٹ نے مہربانی کی، پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے، منگل کو میری ملاقات شیڈول ہوتی ہے، کل نہیں دی۔ آج جو کیس تھا اس میں میں ٹرائل وکیل ہوں، انہوں نے روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ سپرڈنٹ بھی آن بورڈ ہے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں، لیکن خان سے ملنے نہیں دیا، لہذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے۔ جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو، اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے۔ 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی۔ خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں، صبح فوجی پھرتے ہیں، شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا۔ 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہیں، آپ اگلی ڈیٹ دیں۔ خان نے 6 اپریل رکھی۔ 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے۔ کراچی میں جلسہ رکھا گیا، احتجاجی جلسہ ہوگا، جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی۔ لاہور میں جلسہ رکھا گیا، جلسہ کینسل ہو گیا، اجازت نہیں ملی۔ فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی، اب 18 کی رکھی ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے۔ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ نہ جلسے کر سکتے ہیں، نہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری جنگ تھی۔ خان احتجاج چاہتا ہے، میں احتجاج چاہتا ہوں، لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے، تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا، جو یہ کرتے ہیں۔ میں نہ خوشامد والا ہوں، خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں۔ خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری قیادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ آفس انہوں نے لے لیا۔ دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے، ایک چیف آف سٹاف ہیں، ایک سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے۔ تو لہذا کرو مستحکم، گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں، تو لہذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا، اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو رہائی بھی ملے گی۔ میں خان، چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل کرائی گئی نہیں آج کرائی گئی، خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا۔ یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اور کون کمیٹی نہیں تھی،
اصل بات بےوقتی کی تھی. یہ بےوقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا. تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا. ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ باتیں میں نے کرنی تھی. مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اس بیان کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی کھینچا تانی ہے اور تنظیمی عہدوں کے لیے وزارت عہدوں اور جو آئینی عہدے ان کے لیے. سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بیانیہ رہا تھا گزشتہ سال مارچ میں جب انہوں نے وہ سائفر کا ڈاکومنٹ مبینہ لہرایا تھا. تو اس وقت ان کا یہ بیانیہ تھا اور آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم بیرونی مداخلت یا سازش برداشت نہیں کرتے. لیکن جو آپ نے سعودی سفیر کے حوالے سے کہا اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بیانیہ جھوٹا تھا. آپ کی پارٹی کے اندر بیرونی مداخلت اور سازش جو ہے اسے کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ سعودی سفیر کا یہ پیغام خان کو سچا دیا گیا ہے یا جھوٹ موٹ دیا گیا ہے. صحافیوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. یہ بھی ذرا دیکھ لے, ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا, ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے. اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے, لیکن قطع نظر اس کے کہ سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے, میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں. یہ کمیٹی کے لیے فائٹ صرف بے توقیری کے اگینسٹ تھی. کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں کسی مائی کے لال کو کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے, اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہٰذا میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹھس سے مس کروا سکے. کسی میں جرت ہی نہیں ہے. میں خان کے لیے نکلا تھا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے. میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاس کے لیے لڑا ہوں, اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا, لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے. اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈر حضرات ہیں, قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا. پہلے یہ دیکھیں کہ کل 9 مئی ہے تو ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے. مروت صاحب, پچھلے دنوں جب آپ گور خان کے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے, انہوں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا نام فائنل ہو چکا ہے, اب اس میں کوئی جنگ یا لڑائی کی گنجائش نہیں ہے. آپ ہمیں بھی کلیئر کر دیا تھا. تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی خان صاحب کے ساتھ, آپ کا نام بھی ڈراپ کیا گیا, ایک ایسے شخص کو کا نام نامزد کیا گیا جس کا نام ابھی تک کہیں پہ سرفیس نہیں ہوا تھا. اس کی کیا وجہ, آپ کی کیوں رکاوٹیں ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ جیل میں ایسے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام بھی ڈال سکتے ہیں, اور ان کے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں, اور ان کے کچھ اوپر شاید ان حالات میں میرے سیاسی مخالفین یا جو پارٹی میں مخالفین ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں. شیر صاحب یہ بتائیے گا, جیسا آپ نے خود کہا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, جب یہ بالکل پارٹی ڈیڈ ہو رہی تھی آپ نکلے کے پی کے سے لے کے سندھ تک آپ کے, اب آپ میدان چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, جو آپ کی ساری محنت تھی, آپ نہیں سمجھتے کہ اوپن فیلڈ مل جائے گی ان طاقتوں کو جو کہ آپ کے خلاف؟ جی میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور پی ٹی آئی کو لیڈ کریں, اور یہ جب جلوس نکالیں گے تو میں بھی نکلوں گا, لیکن قیادت اب ان کو کرنی ہے. ایک بات میں عرض کروں, اللہ نے خان کے تو فیل, ورنہ میری ساری سیاست خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے. ایک سٹیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے خاتمے کے لیے کافی تھا. اور میری کیا سیاست, میں تو MNA بھی نہیں بننا چاہتا تھا, یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور 3 دفعہ میں نے انکار کیا تھا. لہذا میں خان کے لیے نکلا تھا, پاکستان کے لیے نکلا تھا,
پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا تھا. میرا کیا ذاتی ایجنڈا تھا, اور اگر کوئی ایجنڈا تھا تو آج وہ ایجنڈا سب کو نظر آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں خود علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں, یہ حضرات قیادت کریں, احتجاج کریں, اور انشاءاللہ ہم ان کی پیروی کریں گے. ہر معاملے پہ خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں, پہلے یہ کوئی بیان دے دے, پھر میں انشاءاللہ کچھا چھٹا کھولوں گا ان کا.